मुबारक। ईद के रंग प्यारे ईद, ईद के रंग, ईद के रंग प्यारे ईद, ईद के रंग, ईद के रंग प्यारे ईद के रंग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, यहाँ पर हमारे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब को और इसके अलावा बच्चों को सबसे पहले हम ईद मुबारक कहते हैं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन है और हर तरफ खुशियों का समा है, और इन खुशियों को दुबाला करने के लिए किड्स मदनी चैनल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रहा है, इंफॉर्मेटिव मालूमाती प्रोग्राम्स ला रहा है, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ला रहा है। उन्हीं में से एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है बच्चों की ईद मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि टाइटल से वाज़ेह है कि आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे बहुत प्यारे स्पेशल गेस्ट होंगे जो कि मुफ्ती साहब हैं और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान इकराम के हेड भी हैं, और इसके अलावा दुनिया भर से लोग मसाइल पूछते हैं और मुफ्ती साहब उन मसलों का हल बताते हैं, लोगों को उनकी तरबियत करते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम सब की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब, आज हमारा प्रोग्राम है बच्चों की ईद मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी के साथ, तो इंशाअल्लाह आज कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी और आपसे मालूमात भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालात बच्चे करेंगे, कुछ इंशाअल्लाहुल करीम मैं सवालात करूँगा आपसे। पहला सवाल मैं करूँ इनसे? चलिए आप करें माशा। अच्छा ये बताइए, ये जो लफ्ज़ है मुफ्ती मोहम्मद कासिम या मुफ्ती किसी के नाम के साथ भी लगता है, मुफ्ती कहते किसको हैं? क्या ख्यालात हैं आपके इस बारे में? जी। फतवा देने वाले। फतवा देने वाले को, और किसी के ज़हन में और थोड़ा सा ज़्यादा इसका ब्रॉड मीनिंग हो, ज़्यादा वसी माना हो? फतवा किसे कहते हैं? फतवा कहते हैं शरीयत के मसले का जवाब देना, शरीयत के मसले का जवाब देना। जैसे नमाज के मसले होते हैं, रोज़े के होते हैं, हज के होते हैं, ज़कात के होते हैं, तो जिसको इस तरह के बहुत सारे मसाइल जिसने पढ़े हों, याद किए हों और वो सही बताता हो तो उसे मुफ्ती कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुफ्ती के साथ एक मिलता जुलता लफ्ज़ होता है आलिम। आलिम किसे कहते हैं? जी। जिसको ज़्यादा इल्म हासिल हो। जिसे ज़्यादा इल्म हासिल हो उसे आलिम कहते हैं। ज़्यादा इल्म से मुराद होता है जैसे अकीदों का इल्म होता है और मसाइल का इल्म होता है, कुरान हदीस का भी इल्म होता है, तो जिसको इतना सारा इल्म होता है उसे आलिम कहते हैं। अच्छा, एक तीसरा लफ्ज़ और होता है अल्लामा। एक आलिम होता है ना, एक अल्लामा होता है। अल्लामा किसे कहते हैं? जी बेटा। आलिम से बड़ा दर्जा होता है। आलिम से बड़ा दर्जा होता है। आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला, ठीक है, और अल्लामा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। तो जिसके पास ज़्यादा इल्म हो ना उसे अल्लामा कहते हैं। इसीलिए हर आलिम को अल्लामा नहीं कहते। अल्लामा वही होता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा इल्म हो, वो अल्लामा होता है। और इसी तरह के और भी कई सारे लफ्ज़ होते हैं ना। मुफस्सिर होता है जो कुरान पाक के माना बयान करता है। इसी तरह मुहद्दिस होता है जो ज़्यादा हदीसें जो है वो पढ़ता है, बयान करता है। इसी तरह फ़क़ीह होता है जो फ़िक़्ह और शरई मसाइल जो है ये ज़्यादा बयान करता है। तो मुफ्ती, आलिम, अल्लामा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, ये सारे अल्फाज जो है ये इल्म के शोबे के साथ मुताल्लिक़ है। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है मुज्तहिद। मुज्तहिद तो बहुत ही बड़ा आलिम, वो इतना बड़ा आलिम होता है कि करोड़ों करोड़ों लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक,
امام احمد بن حنبل جو 4 امام ہیں نا، بڑے 4 امام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو یہ جو 4 بڑے امام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مجتہد ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے یہ مجتہد ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کی تقلید کی جاتی ہے، یعنی کہ جس کے مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں، فقہ حنفی پہ چلتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مجتہد ہوتا ہے۔ ایک ویسے لفظ پیر بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کسے کہتے ہیں؟ پیر کا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا جی۔ جو دوسرے بندوں کو سکھاتے ہوں۔ جو دوسرے بندوں کو سکھاتے ہوں، پیر ہوتا ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہی ہے، اسے مرشد بھی کہتے ہیں نا۔ مرشد بھی، مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ تو جو نیکیوں کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، جو روحانیت کا راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ دکھاتا ہے، تو وہ پیر ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ چلے خیر، یہ تو مفتی سے بات شروع ہو کے وہاں تک پہنچ گئی۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے شروع میں ہی کچھ گفتگو ہو گئی۔ پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عبدالشافع بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالشافع بھائی، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں؟ سورۃ توبہ کی آخری چند آیاتوں کی تلاوت سنائیں۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، سورہ توبہ کی آخری چند آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ ہم نے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، سورہ توبہ کی آخری چند آیات کی ہم نے تلاوت سن لی۔ مفتی صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ تفسیر قرآن لکھی ہے، صراط الجنان، تو آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اور مدینے میں جا کے پڑھیں تو 50,000 نیکیاں، مکے میں جا کے پڑھے تو 1,00,000 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ جیسے ہم سنتیں بیان کرتے ہیں نا، امامہ شریف سنت ہے، لباس کی سنتیں ہیں، تو یہ سنتیں کہلاتی ہیں معمولات کی، عام معمولات زندگی کی۔ لیکن یہ جو قرآن پاک پڑھنا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جو عبادت کی سنتیں۔ تو جو عبادت کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اس کا مرتبہ جو دوسری سنتیں نا ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو پوچھا کہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قرآن پڑھنا۔ تو عرض کی یا اللہ، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مرضی پڑھ لو۔
تو جیسے بھی پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے جو بہترین راستہ اور طریقہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اس لیے بزرگان دین کا معمول کیا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کتنا پڑھتے تھے، امام اعظم کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے؟ رمضان المبارک میں 61 ٹائمز 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، اور غوث پاک 60 مرتبہ، امام شافعی 60 مرتبہ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال تک، 25 سال یعنی کہ سال کے 360 دن اور یہ 25 سال تک فرمایا کہ میں نے ہر رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ایک قرآن پاک پورا پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ایک مرتبہ میرے نفس نے مجھے کہا، یعنی میرے دل میں آیا کہ ابا اتنا پڑھتے ہو، ابھی تھک بھی جاتے ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ تو فرماتے کہ میں اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تو جب میرے نفس نے مجھے تھوڑا سا ذرا شرارت کی نا، ورگلانے کی کوشش کی کہ نہ پڑھو، تو فرمایا میں جس سیڑھی پہ کھڑا تھا نا، زینے کے اوپر کھڑا تھا، اسی زینے کے اوپر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے میں نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی بزرگان دین کی قرآن پاک سے محبت۔ تو یہ ایسے، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے بزرگوں کا میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے 13 سال 15 سال روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا۔ اسی طریقے سے ابھی ایک خاندان ہے، وہ سارے گھر والے رمضان المبارک میں نا مل کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہر رمضان کے اندر وہ سارے گھر والے مل کے 35 سے لے کر 40 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی کا تازہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تو ایسے پڑھنے والے بھی ہیں، اور جتنا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پھر ملتا بھی اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا، اور مفتی صاحب سے یہ ذہن بھی لیا کہ ہمیں بھی انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اسے اپنے معمول میں لانا ہے کہ قرآن پاک کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تلاوت کرنے کی، انشاءاللہ اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم سنیں گے نعت شریف ہمارے نعت خواں حسن رضا بھائی سے۔ جی حسن بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، انشاءاللہ الکریم مل کے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹا کتنا مزہ آیا؟ جی۔ اب آپ تصور کریں کہ جب مسجد نبوی شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنے مصلی پر بیٹھے ہوتے تھے اور ممبر کے اوپر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور یہاں سامنے جیسے آپ بیٹھے ہوئے تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے تھے کہ نعت پڑھو۔ تو جب وہ اس وقت نعت پڑھتے ہوں گے تو کیسا مزہ ہوگا۔ اور وہ نعت تو عربی میں ہوتی تھی، لیکن اگر ہم اپنے جذبات کے اعتبار سے کہیں کہ یہی نعت اگر حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہوں، سرکار یہاں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، اور حضرت حسان بن ثابت اس وقت پڑھیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو کیسا روح پرور منظر ہوتا ہوگا۔ اور یہ جو نعتیں ہوتی ہیں نا، ان نعتوں کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ جب یہ نعت پڑھی جائے گنبد خضرا کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی آپ وہاں نعت پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جب آپ سارے جائیں گے تو وہاں جا کے جب آپ نعت پڑھیں گے نا، اور یہ تصور کر کے نعت پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں یہاں سامنے کریم میں، اور اس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ جتنی بھی نعتیں ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، یہ والی نعت ہے یا اور نعتیں ہیں، جب یہ وہاں پڑھی جاتی ہے نا تو جو لطف، جو سرور، جو مزہ وہاں نعت میں آتا ہے وہ کائنات کے اندر کہیں نہیں آتا۔ سب سے زیادہ مزہ وہاں پر آتا ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو یہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے نا، وہ کیا وہ کیسے ہیں، وہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ تو کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن واقعی ایسا ہو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیچھے سارے بقیع شریف والے ہوں گے، تو بقیع شریف میں حضرت فاطمہ، حضرت عثمان، حضرت امام زین العابدین، امام حسن اور امام جعفر صادق اور امام باقر اور ساری ازواج مطہرات، اکثر ازواج مطہرات، تو یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہاں واقعی اگر اعلیٰ حضرت سے فرشتے یہ کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جب میدان محشر کے اندر بھی یوں نعت چل رہی ہوگی اور وہاں بھی اعلیٰ حضرت یہ پڑھ رہے ہوں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو وہاں جو نعت سننے کا مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس نعت کے صدقے جو ہے نا وہ قیامت کی گرمی بھی بھول جائیں گے، کیونکہ جو وہاں بھی نعت پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو تو قیامت کی گرمی نہیں نہ لگے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تو عرش کے سائے کے اندر ہی جگہ دے گا کہ تم سارے جو ہے نا ادھر آ جاؤ، یہ نعتیں پڑھنے والے سارے سائڈ میں ہو جائیں، یہ یہاں پر آ جائیں سارے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ قیامت کی گرمی سے، دھوپ سے سب سے نجات مل جائے گی، اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ نعت پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نعت شریف بھی ہم نے شامل کر لی، لیکن عید کا پروگرام ہے، بچوں کی عید ہے، عید کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے اگر اجازت ہو؟ جی جی بالکل۔ جی پہلا سوال میں کروں گا، پھر انشاءاللہ بچے سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی مصروفیات بھی ہیں، اور مصروفیات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں کی عید کی شاپنگ آپ کیسے کرواتے ہیں؟ بچوں کی عید کی شاپنگ کے اندر دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو آن لائن شاپنگ زندہ باد، کہ موبائل کے اوپر ہی جو بھی آرڈر کرنا ہے کر دو، ہر چیز گھر پہ پہنچ جاتی ہے، تو ایک تو سب سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو آن لائن منگوائی جا سکتی ہیں وہ آن لائن منگوا لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں میں جو ہے وہ کسی دوسرے سے کہہ کے ہی منگوا لیتا ہوں نا، خود مارکیٹ میں کم جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پھر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ خود بھی جانا پڑتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں کبھی نہیں جاتا۔ رمضان کے جو لمحات اور گھڑیاں ہیں نا وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بازاروں کے اندر جا کے وقت اپنا جو ہے وہ نکال دینا یہ بڑی سعادت سے محرومی ہوتی ہے، تو اس لیے میری شاپنگ جو ہے نا یا تو رمضان سے پہلے ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ رمضان میں کسی اور سے کہہ دوں گا۔ تو کبھی کبھار چلا بھی جاتا ہوں مارکیٹ، یعنی رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ تو یوں مارکیٹ سے جا کے بھی کچھ خریداری کر لیتے ہیں، بچوں کے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو ساتھ لے جانا عام طور پہ ذرا مہنگا پڑتا ہے نا، آدمی 5,000 کی چیزیں خریدنے جاتا ہے اور 15,000 کا بل ہاتھ میں لے کے واپس آ جاتا ہے، کہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ساری دکان ہی خریدنی ہے نا، یا کم از کم ہر آئٹم میں سے ایک ایک چیز تو ضرور خریدنی ہے، ورنہ شاید شاپنگ پوری نہیں ہوتی ان کی۔
تو یہ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب ہمیں بھی کیا رمضان میں شاپنگ نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے عید کی شاپنگ تو رمضان میں ہو. بہترین تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کر لیں. ٹھیک ہے, رمضان سے پہلے سستی بھی ہوتی ہے, ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو بازاروں کا ماحول ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, رش ہوتا ہے, دھکے ہوتے ہیں, پھر بہت سے لوگ عجیب و غریب حالت میں ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کی جائے, اور رمضان میں اگر جانا ہو تو کم از کم یہ طاق راتوں میں نہیں جانا چاہیے. جو طاق راتیں عبادت کی ہے نا, اس میں جانا تو بہت بڑی سعادت سے محرومی. تیسری بات یہ ہے کہ شاپنگ کے لیے جانا نا تو وہاں جائیں کہ جہاں پتہ ہو کہ رش کم ہوگا, چیز اچھی مل جائے گی. اب گئی اگر اس والی مارکیٹ میں کہ جہاں پر نہ گاڑی پارکنگ کی جگہ ہے, نہ فٹ پاتھ پہ چلنے کی جگہ ہے, نہ دکان میں گھسنے کی جگہ ہے, تو اب ایسی جگہ جائیں گے تو پوری رات گئی. تو ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے. تو باقی رمضان میں اگر کرنی ہو تو پھر ذرا دوسری جگہ پہ کر لیں. مفتی صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے وہ آئٹمس نہیں آتے, اب بچوں کو ایک ایک چیز چاہیے کہ عید کے لیے گھڑی الگ, چشمہ الگ, تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیر رمضان میں یہ تو ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ رمضان میں نہیں آتی ہیں اور اس سے پہلے اسٹاک کے اندر ہوتی نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مارکیٹ سے لے لیں. لیکن وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ وقت ذرا کم ضائع کریں. جو وقت یہاں جتنا بچا لیتا ہے نا, اس کے لیے عبادت کا وقت اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اپنا ٹائم کو مینیج کر لیں. جی, بچوں کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں عید کے حوالے سے. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, عید منانے کے مختلف انداز دیکھے ہیں, تو ہمیں عید کس طرح منانی چاہیے؟ عید نام ہے خوشی کا, ٹھیک ہے نا. عید کا ایک معنی خوشی بھی ہوتا ہے, اور عید کا معنی خوشی کا تہوار بھی ہے, اور عید کا معنی یہ جو ہمارے سال بعد آتی ہے یہ والی عید بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم 12 ربیع الاول کو عید کہتے ہیں, جمعے کے دن کو بھی عید کہتے ہیں. تو اب یہ جو 12 ربیع الاول شریف کو عید کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا دن. تو جب یہ خوشی کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش رہنا چاہیے اور خوش کرنا چاہیے. خوش رہنا چاہیے, خوش کرنا چاہیے. خوش کرنا چاہیے کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس رب العالمین نے عید کی خوشیاں دی ہیں پہلے تو اسی کو خوش کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی, خوشی دے رحمان اور راضی کرے شیطان, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. رحمان نے خوشیاں دی ہیں تو خوش بھی ہم رحمان کو کریں, شیطان کو خوش نہ کریں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ ملتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, تو جو بھی نعمت ملتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملتی. تو لہذا عید والے دن جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا شکریہ ادا ہو جائے, نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ عید خوشی کا نام ہے نا, تو ذرا عید والے دن ہم بھی خوش رہیں. یہ نہیں ہے کہ جتنی عیدی مانگی نہیں ملی تو موڈ آف, یا ہماری مطلوبہ چیز ہمیں نہیں دی گئی, لباس ویسا نہیں دیا گیا, گلاسز مانگے تھے یا کچھ اور چیزیں, تو اب ہم ہی ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. تو خوشی والے دن خوش ہونا چاہیے, ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو اپنے آپ کو خوش رکھیں, اور ایسا خوش رکھیں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرا خوش ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر ایک بچہ جو نا وہ منہ بنا کے بیٹھ جائے تو باقی سارے بھی ایسے ہو جاتے. چوتھی بات یہ ہے کہ دوسرے کو خوشی دے. خوشی کا دن ہے تو خوشیاں بانٹنے کا دن, عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن. اب خوشیاں بانٹنے کا دن کیسا ہوتا ہے؟ آپ مسکرا کے ملتے ہیں, دوسرے کو خوشی ملتی ہے. آپ کسی سے سلام لیتے ہیں, اس کو خوشی ملتی ہے. آپ کسی کے جو ہے وہ دعا کا کہتے ہیں, اس کو خوشی ہوتی ہے. اور آپ جو ہے وہ کسی کی مدد کر دیتے ہیں, اس کو خوشی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح رشتہ داروں میں یا اپنی گلی محلے میں کچھ غریب بچے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عید کا اس طرح سامان نہیں ہوتا, تو والدین سے کہہ کے ان کے گھر میں خوشی پہنچا دینا, ان کو بھی خوش کرنا ہے. صدقہ فطر ہم دیتے ہیں نا عید والے دن, صدقہ فطر. تو صدقہ فطر کیوں ہے؟ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں عید کی چیزیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو ان کے پاس پیسے چلے جائیں تاکہ وہ بھی خوشی منا سکیں. تو صدقہ فطر کا مقصد بھی دوسروں کو خوشیاں دینا ہوتا ہے. تو لہذا جب صدقہ فطر میں بھی خوشیاں دینی ہیں تو اور طریقے سے بھی آپ خوشیاں دے دیں. تو یہ اس طریقے سے بہت سارے طریقے ہیں عید منانے کے. تو خوش کرنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, خوش کرنا چاہیے, خوشی دینی چاہیے, خوشی لینی چاہیے. جو خوشیاں دیتا ہے اس کو خوشیاں ملتی. ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں نا تو پیسہ واپس نہیں آتا, لیکن ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں نا تو خوشی پلٹ کے واپس آتی, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اور اس کے علاوہ بچے اس لیے بھی اداس ہو جاتے ہیں کہ توقع ہوتی ہے کہ ہمیں عید پہ ملے گی عیدی 100 روپے 200 روپے اور مل جائیں 10 روپے 20 روپے,
اس حوالے سے بھی سیڈ ہو جاتے ہیں بچے. 10-20 والی کہانی تو خیر آج کل نہیں ہوتی, یہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ہاں یہ ہے کہ توقع سے کم ملے, ٹھیک ہے نا. توقع تو یہ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ ابو کی ساری سیلری میری جیب میں ہونی چاہیے, تو گھر کا بڑا مجھے ہی بنا دیا جائے نا اس مرتبہ. لیکن گھر کا ایسا بڑا بنایا جائے کہ جو صرف خود ہی کھائے گا, کسی اور کو نہیں کھلائے گا. یہ والی جو ہے نا وہ تمنائیں آرزویں اندر جو ہے نا وہ پل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ جتنے مل جائیں اس کے اوپر قناعت کرنی چاہیے, اور اگر کوئی پیار والی ضد کر سکتے ہیں تو کر لینی چاہیے. لیکن جسے صرف ضد کہتے ہیں کہ نہیں جی آج تو نہ عید مناؤں گا نہ منانے دوں گا اگر پیسے پورے نہیں ہوئے میرے, تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. تو جتنے مل جائیں اس کے اوپر خوشی کرنی چاہیے, اور ملتے ہمیشہ اتنے ہوتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. زیادہ کی طلب ہوتی ہے, ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو عیدی میں 10,000 روپے دے دے تو کیا مطلب آپ 10,000 کے جا کے پکوڑے کھا لیں گے, یا 10,000 کی جا کے آئس کریم کھا لیں گے. آئس کریم اگر کھائیں گے بھی, مہنگی سے مہنگی آئس کریم بھی آپ جو ہے وہ 250 روپے والی کھا لیں گے, 300 روپے والی ایک جو ہے سنگل سپون ڈبل سپون آپ کھا لیں گے. تو کھانا تو آپ نے اتنا ہی ہے. اچھا کچھ اور کھانا ہوا, کوئی چپس کھا لی, کوئی فرنچ فرائز کھا لیے, کوئی برگر کھا لیا, یہ سارا بھی مل کے نا 1,000 روپے سے اوپر نہیں جاتا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر ہم نے کم خریدنا ہوتا ہے, یہ ہمارے والد, بھائی, بڑے بھائی, بڑی بہن, یہ انہوں نے خرید کے دے دینا ہوتا ہے. تو جو کھانے پینے کے آئٹم ہے نا ساری, وہ تو دوسروں نے ہی پوری کر دینی ہوتی ہے. اپنے پیسے سارے محفوظ ہی ہوتے ہیں. تو جیب میں پڑے تو 10 روپے ہوں یا 100 روپیہ ہو یا 1,000 روپیہ ہو, تو نہ تو پیسوں نے انڈے دینے ہیں اور نہ انہوں نے اندر گدگدی کرنی ہے. تو یہ تو ہمیں گدگدی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ میری جیب میں کتنے پیسے, زیادہ پیسے تو گدگدی زیادہ ہوتی ہے, تھوڑے ہوتے ہیں تو گدگدی بھی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ تو اپنی سوچ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس لیے جتنے مل جائے اس کے اوپر خوش ہو کے چلنا چاہیے, باقی چیزیں مل ہی جاتی ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ہم تربیت بھی لے رہے ہیں, مفتی صاحب سے سوالات بھی ہو رہے ہیں. اب مفتی صاحب ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے, جیسے بورڈ دیکھ رہے ہیں ہم سامنے, تو اس پر کچھ لفافے لگے ہوئے ہیں اور لفافوں کے اندر ہیں کچھ ورڈز. تو ٹیم اے اور ٹیم بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک لفافے کا نمبر بتائے گی ٹیم اے اور ایک لفافے کا نمبر بتائے گی ٹیم بی. تو انشاءاللہ میں کھول کے دکھاؤں گا اور پھر آپ سے اس حوالے سے بھی تربیت لیں گے. جی پیارے بچوں, میں آ چکا ہوں بورڈ کی طرف, اور ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ٹیم اے ایک نمبر چوز کرے گی اور ٹیم بی بھی ایک نمبر سلیکٹ کرے گی. جی سب سے پہلے ٹیم اے 5 نمبر, 5 نمبر یہ رہا. مفتی صاحب ورڈ آیا ہے ضد, ضد کے حوالے سے تربیت. ویسے اس پر پہلے تو آپ ہی بتائیں نا کہ ضد کے اوپر آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے. جی ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. ضد نہیں کرنی چاہیے, گڈ. اور کسی کے ذہن میں؟ جی یہ عیدی کم ملے تو اب امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے اور لینے کی. ہاں عیدی کم ملے تو ذرا ضد نہیں کرنی چاہیے. جی کچھ بچے ضد کرتے ہیں کہ مما بابا مجھے موبائل دلائیں, موبائل دلائیں. لو بھائی, یہ میرے خیال میں اس وقت کی روئے زمین کی سب سے بڑی ضد یہ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ ضد, بھلے وہ 1.5 سال کا بچہ ہو, اس کی سب سے بڑی ضد موبائل ہے. پیسے بھی جو ہے نا 10ویں نمبر پہ آ جائیں گے, لیکن موبائل پہلے نمبر پہ ہے, اور یہ سب سے بری ضد ہے. یہ موبائل سب سے بری ضد ہے یہ. جی کچھ بچے ایسے ضد کرتے ہیں کہ ابو کو بولتے ہیں ابو پیسے دیں مجھے چیز لینی ہے. ہاں پیسے دے مجھے چیز لینی ہے, بھلے ابو جو ہے نا پورا شاپنگ بیگ بھر کے لے بھی آئے ہو نا, تب بھی ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ذرا اپنے دستے مبارک سے خریدنے کا مزہ اپنا ہی ہے نا, تو وہ والے پیسے چاہیے. تو یہ والی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. جی کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ مال وغیرہ مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں, کوئی کپڑے پسند آ گئے یا کوئی شوز وغیرہ, تو کہتے ہیں کہ بھلے مہنگے ہو لیکن مجھے چاہیے, یہ مجھے دلا دیں یہ. جی جی بعد میں بھلے دال کھا لیں گے ہم لیکن یہ مجھے جو نا کپڑے چاہیے. تو یہ والی ضد بھی نہیں. ماں باپ جو سوٹ خرید کے دیتے نا وہ اپنے اعتبار سے بہترین ہی خرید کے دے رہے ہوتے ہیں نا, اپنی گنجائش کے مطابق. اور اسکول نہ جانے کی, مدرسے نہ جانے کی بھی ضد ہوتی ہے. بعض بچے یہ بھی ضد کرتے ہیں نا, اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں, مدرسے نہ جانے کی ضد کرتے ہیں. تو یہ ضد جو ہے یہ تو غلط ضدوں میں سے بہت ہی زیادہ غلط والی ہے نا, اسکول نہ جانے کی اور مدرسے نہ جانے کی.
علم سے محرومی جو ہے نا وہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، اور یہ جو بچپن کی ضدیں ہوتی ہیں نا اس کا پتہ چلتا بڑے ہو کے، خاص طور پہ اسکول اور مدرسے والی ضد. تو وہ بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے تو یہاں پر بیل وغیرہ نہیں نا چلائے جاتے کھیتوں کے اندر، لیکن پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا ضد پڑھائی کے اندر ضد نہ کرو ورنہ بیل ہی چلاؤ گے، یعنی بیل ہی جو ہے نا کھیتوں میں لے جا کے جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کیا کرو گے، تو اس لیے پڑھ لو تو کچھ زیادہ بڑی چیز بن جاؤ گے. جی اور کوئی بچے یہ ضد کرتے ہیں کہ میرے دوست کے پاس موبائل ہے مجھے بھی دلائے. ہاں موبائل کے اوپر تو میرا خیال کوئی 100-150 قسم کی ضدیں تو ہوتی ہوں گی نا. ایک تو ہوتا ہے کہ موبائل ہی لے کے دیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم میرے ہاتھ میں رہنا چاہیے، آپ کی بھی کال آئے گی نا تو میں اٹینڈ کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، مجھے آپ بھلے سیکرٹری سمجھ رہے ہیں اس کام کے لیے لیکن موبائل مجھے دے دیں بہر صورت. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی فلاں چیز لگا کے دیں، فلاں کارٹون لگا کے دیں، فلاں شے لگا کے دیں، یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض گیموں کے عادی ہوتے ہیں، گیموں کے شوقین ہوتے ہیں. موبائل کی ہر ضد غلط ضد ہے، بری ضد ہے، یہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ بچوں کے لیے موبائل کا استعمال کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے، بھلے انہوں نے اچھی چیز ہی دیکھنی ہو، کیونکہ موبائل کو اتنا زیادہ دیکھنا جو ہے نا یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور آنکھوں کے ساتھ یہ دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو موبائل کی ضد از آلویز یہ بری ضد ہوتی ہے. جی اس سے آگے جی مزید ٹیم بی نمبر 7 موبائل آ گیا مفتی صاحب. یا میرے مولا موبائل. جی ہمیں موبائل نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. بچوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں موبائل دیکھنے. آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، چلے شکر ہے، میں سمجھا آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں بچوں کی، تو یہ واقعی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. اچھا موبائل کے لیے نا بہت سے جملے ہوتے ہیں، موبائل کا قیدی ہیں، اسیر موبائل، جیسے ہوتا ہے نا کہ اسیر مدینہ، تو یہ اسیر موبائل ہوتے ہیں، موبائل کے قیدی ہوتے ہیں. لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موبائل میں بہت زیادہ گیم کھیلتے ہیں، اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں تو کسی کو مارنے لگ جاتے ہیں. ہاں اب نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کچھ تو کریں گے، ہارے کیوں ہم. تو موبائل میں گیم کھیلنا ہی غلط ہے، اب ہارو یا جیتے ہیں دونوں صورتوں میں برابر ہی ہوتا ہے. جی کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ موبائل استعمال کرتے تو ان کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. ہاں لازمی بات ہے نا، دل کسی ایک ہی چیز میں لگے گا، تو اب جس کا پڑھائی میں لگے گا اس کا موبائل میں نہیں لگے گا، جس کا موبائل میں لگے گا اس کا پڑھائی میں نہیں لگے گا. دل تو ایک ہی ہے نا، دو دل تو نہیں ہوتے، ایک دل ہوتا ہے تو ایک ہی کام میں لگے گا. اچھائی میں لگے گا تو پھر برائی میں نہیں لگے گا، برائی میں لگے گا تو پھر اچھائی میں نہیں لگے گا. جی اگر موبائل پہ کچھ دیکھنا ہے تو صرف کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے. ہاں صرف کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر، ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ کڈس مدنی چینل جو ہے نا وہی 4 گھنٹے دیکھتے رہے. 4 گھنٹے دیکھیں گے نا تو آنکھوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کڈس مدنی چینل دیکھ رہے تھے یا کچھ اور دیکھ رہے تھے. وہ دونوں صورتوں میں آنکھوں پہ اثر برابر ہی پڑتا ہے. اور یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ 2 سال کے 3 سال کے، تو اب وہ تو ایک ہی وہ کیا ہے کنیز فاطمہ اور غلام رسول بھائی، وہ اسی کو 36 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. تو اگرچہ اچھی چیز دیکھی ہے لیکن اتنی دیکھی ہے کہ وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. جی بیٹا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہے نا پورے دن دیکھتے رہتے ہیں موبائل، اور ان کا نہ وہ پڑھائی کرتے، نہ گھر کا سامان نہ لاتے، نہ کچھ کھانا کھاتے ہیں. ہاں وہ جو ہے نا موبائل پکڑ لینا تو کیسی حالت ہوتی ہے نا، پورے بدن کے اندر پتہ نہیں کیا ایسا جو ہے نا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ایڈکشن، یا جسے لت بھی کہتے ہیں، یا جسے نشہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جب نشہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر یہ والی حالت ہوتی ہے. کسی بچے کی جو ہے نا وہ کل بلاہٹ دیکھنی ہو نا تو موبائل اس سے پکڑ لیں، اور اس کے دیکھیں کیسے اچھلتا پھرے گا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جی آپ نے جی بیٹا کچھ بچے امی کا موبائل لے لیتے، امی منع کرتی ہیں پھر بھی نہیں سنتے. ہاں یہ تو اور زیادہ مسئلہ ہو گیا نا، اس میں تو نافرمانی بھی ہو گئی نا، کہ نافرمانی بھی ہوئی. اور بعض لوگ جو زیادہ ضد کرتے ہیں وہ پھر یہ تنگ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ چلے موبائل ماں باپ نے بھی غلط کیا کہ موبائل دے دیا، یعنی کہ زیادہ دے دیا نا، زیادہ دیر کے لیے دے دیا. لیکن بعض تو وہ ہے نا جن کو ماں باپ منع بھی کرتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے. تو ایک تو موبائل غلط کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کو بھی تنگ کیا.
تو یہ اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل ہوگی نا, یہ اور زیادہ برائی والی چیز شامل ہوگی. تو یہ جی موبائل پہ لاسٹ کمنٹس. جی کچھ بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں موبائل دو, ہمیں اگر ان کے ماں باپ اگر چھینتے بھی ہیں نا تو بہت ضد کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں ہے تو مشاہداتی باتیں ہیں اور بہت ساری تجرباتی بھی ہوں گی کہ بعض کے ساتھ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. جی اور ورڈ. جی مزید. ٹیم اے 12. انشاءاللہ. باپ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ضد کرنے لگ جاتے ہیں, پھر ماں باپ کو ادھار لینے پڑتے ہیں اس چیز کو دلانے کے لیے. یا میرے مولا, یہ تو ایکسٹریم ہو گیا نا, یہ تو بہت زیادہ آگے کا ہو گیا کہ اتنی ضد کرتے ہیں کہ ماں باپ کو ادھار لینا پڑتا ہے. ہوتا ہے ایسے ویسے, یہ بات یاد رکھیں آپ, ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے والی بات ہے نا کہ ادھار لینا پڑے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بھائی تنگ بھی نہیں کیا لیکن موڈ بھی بنا لیا. یہ بھی ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ہیلا یوں بھی کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے تنگ نہیں کیا تھا لیکن منہ ایسا بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ ماں باپ بولیں گے بھائی اب کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرے انداز کے اندر تنگ کرنا ہو جاتا ہے نا. نہ ملنے بھی ایسی خوشی دکھائیں کہ جیسے لگے کہ یار اس کو تو نہ دینا ہی بہتر تھا, اتنا خوش ہو گیا یہ. اس کے اوپر ایک مجھے جملہ یاد ہے, قرآن پاک میں ایک لفظ ہے شاکر, شکریہ ادا کرنے والا شاکر, اور ایک لفظ ہوتا ہے شکور. شاکر اور شکور جیسے تھے نا عالم اور علامہ, عالم علم والا, علامہ بہت زیادہ علم والا. تو شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا اور شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا. ٹھیک. تو بزرگ فرماتے ہیں شاکر وہ ہے کہ جسے کچھ ملے اور وہ اس پہ شکر ادا کرے, اور شکور وہ ہوتا ہے کہ جسے کچھ نہ ملے وہ اس پر بھی شکر ادا کرے. جسے کچھ نہ ملے وہ اس پر بھی شکر ادا کرے. ایک مرتبہ دو ولیوں کی ملاقات ہوئی تو ایک ولی نے دوسرے ولی سے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے جو درویش فقیر لوگ ہیں تو یہ کیسے ہیں, کہ کیسی حالت ہے ان کی. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی حالت ہے, مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو جو بزرگ تھے نا انہوں نے فرمایا یہ تو ہمارے علاقے کے کتے بھی کرتے ہیں, مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملے تو صبر ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے علاقے کے جو درویش ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, مل جائے تو اثار کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہے پہلی صورت بھی اچھی ہے, ملنے پہ شکر, نہ ملنے پہ صبر, وہ بھی بہت اچھی ہے. لیکن مرتبے ہوتے ہیں نا, ایک سے بڑھ کے ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک سے بڑھ کے ایک مرتبہ ہوتا ہے, تو یہ مرتبوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. جی نیکسٹ نمبر ٹیم بی. نمبر 9 ٹائم پاس کرنا. واہ, یہ میرے خیال ہر شے گھوم پھر کے موبائل کی طرف ہی پہنچ جائے گی. موبائل کی طرف ہے, ضد ہو یا باپ ہو یا جو ٹائم پاس ہو, وہ لے دے کے جو ہے نا وہ اس کا آخری منزل جو ہے نا وہ موبائل ہی ہے نا. جی آپ. کچھ بچے موبائل میں زیادہ ٹائم پاس کرتے ہیں. کچھ بچے موبائل میں زیادہ ٹائم پاس کرتے ہیں, اور وہ کچھ نہیں ہیں, وہ بہت سارے ہیں. وہ 80% بچے ہوں گے جو موبائل کے اندر ٹائم پاس کرتے ہیں. جی آپ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے میں یا اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں, پڑھائی کم اور واش روم یا پانی پینے کے بہانے ٹائم پاس کرتے ہیں وہاں. ہاں ایسے بھی بہادر ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں سے واش روم نکل جاتے ہیں نا, یا وضو خانے پہ پھرتے رہتے. لیکن بیٹا بات یہ ہے جو ٹائم پاس کرتا ہے نا وہ ٹائم کو پاس نہیں کر رہا ہوتا, ٹائم اس کو پاس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹائم اس کو پاس کرتا ہے. تو یہ اسے بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ٹائم پاس کیا تھا یا ٹائم نے مجھے پاس کیا تھا. جی. کچھ بچے روزے میں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل میں گیمز کھیل کے ٹائم پاس کرتے ہیں. اب بیٹا روزے میں کچھ تو کریں گے, خیر موبائل میں تو نہیں کرنا چاہیے تو, لیکن کرتے ہیں ایسے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ, یعنی روزے کا ٹائم پاس کرنا. بچوں کو تو تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے کہ بچے روزہ رکھ لیں, یہی ان کی مہربانی ہے اور یہی ان کے لیے بڑا اچھا ہے. لیکن بڑوں کے لیے امام غزالی رحمہ نے فرمایا کہ بڑے آدمی کو, جو بڑی عمر کا آدمی ہے, اسے روزہ رکھ کے زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے کہ سو کر ٹائم پاس کر لے روزے کا. اسے سونا بھی کم چاہیے تاکہ تھوڑا سا جاگے گا تو بھوک لگے گی. سوتے میں کیا پتہ چلے گا بھوک کیا ہے, سوتے میں تو سب برابر شدھ.
تو جاگے تاکہ اسے بھوک کا پتہ چلے. بھوک کا پتہ چلے گا تو اس کی جو روزے کا مقصد ہے نا وہ پورا ہوگا. کہ بھوک سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جب کسی دوسرے کو بھوک لگتی ہے نا تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو بھوکے کی مدد کرنی چاہیے. تو اب جس کو بھوک لگے گی نہیں تو اسے کسی بھوکے کا کیا احساس ہوگا؟ تو اس لیے تھوڑی سی بھوک لگنی چاہیے. لیکن یہ بڑوں کے لیے نا, بچے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بھلے سو کے بھی نکال دینا تو روزہ پورا کر لے, اچھی بات ہے وہ. جی کچھ بچے عبادت میں بھی ٹائم پاس کرتے ہیں, کچھ بچے. ہاں, عبادت میں بھی ٹائم پاس کرتے ہیں. اگر پازیٹیو میننگ میں لیں تو ٹھیک ہے کہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹائم پاس کا مطلب ہوتا ہے وقت گزارنا, لیکن موسٹلی نیگیٹو استعمال ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے نا کسی فضول کام میں نکال دینا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ذرا دوسرا جملہ بن جائے گا. بچے ہر وقت بیٹ بال یا سائیکل چلا کے ٹائم پاس کرتے ہیں. ہاں, بیٹ بال جس کو جو شوق ہوتا ہے نا وہ اسی کے اندر وقت نکالتا ہے. بچوں کو تھوڑا بہت تو کھیلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سائیکل چلانا بھی اچھی چیز ہے, صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. ایک تو وہی ہے کہ ٹائم پاس والا کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, 4 گھنٹے دھوپ ہے, چھاؤں ہے, بس سائیکل ہے نا تو پھر سائیکل ہی ہمارا سایہ ہے, وہی ہماری بارش ہے, وہی رحمت کی بارش ہے, تو بس سب جو ہے نا اس میں پاس. ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا, اتنا زیادہ نہیں چلائیں. دوسرا یہ ہے کہ چلانے کی جگہ دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ روڈ بہت زیادہ چلنے والا ہے. بعض گلیاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر وقت گاڑیاں آنا جانا, موٹر سائیکل آ رہی جا رہی, اب وہاں پر بچے چلائیں گے تو ڈینجرس ہے وہ, تو ایسی جگہ نہیں چلانا چاہیے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو امی ابو اسکول بولتے ہیں اسکول جاؤ, تو وہ اسکول سے کہیں اور چلے جاتے ہیں کھیلنے, ٹائم پاس کر لیتے ہیں وہ کہیں کھیل لیتے ہیں. ہاں, یہ سب سے زیادہ غلط ہے کہ اسکول جانے کی بجائے کہیں اور چلے جائیں. دیکھیں, ایک ہے اسکول میں جا کے ٹائم جو ہے نا ادھر ادھر کر دیا, یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ تھوڑا غلط ہے. لیکن اسکول کی جگہ کہیں اور چلے گئے, یہ سب سے خطرناک ہے. کہیں اور جانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اغوا بھی ہو جاتے ہیں اور غلط لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں, تو ان کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. جی نمبر 4 کتاب, بک. کتاب, بک, ماشاء اللہ. ہاں بھائی, آپ درمیان میں. کچھ بچے نیک کتاب پڑھتے ہیں اور کچھ بچے بری کتابیں پڑھتے ہیں. ہاں, کچھ بچوں کو کہانیاں ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا, تو ناول پڑھنا تو آلویز برا ہی ہوتا ہے. وہ تو جو ہے نا وہ نشہ ہی ہوتا ہے. وہ بچے پھر اسی طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا بس ہر وقت ناول ہاتھ میں. اور کچھ کو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو قرآن پاک کی کہانیاں, بخاری شریف کی کہانیاں اور دیگر جو ہے وہ اس طرح حدیث کی کتابوں کی کہانیاں, مولانا روم کی کہانیاں یا بزرگان دین کی کہانیاں وہ پڑھتے ہیں. اور بہت اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز عرض کروں. میں نے جو اتنا سارا پڑھا ہے نا, کتابیں پڑھتا ہوں میں, اور یہ سارے کام جو یعنی کہ مفتی بنا ہوں میں مفتی بنا تھا کہانیاں پڑھ گئے. میرے گھر میں میرے والد صاحب نے بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور اس میں تھی نیک لوگوں کی کہانیاں, صحابہ کرام کی, اولیاء کرام کی, بزرگان دین کی, علماء کرام کی کہانیاں تھیں. 6-7 جلدوں کے اندر نا 6-7 والیومز تھے. تو میں وہ بہت پڑھتا تھا, مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس کے پڑھنے میں. تو میں وہی پڑھتا رہتا تھا, ایک مرتبہ پورے ہو کے پھر دوبارہ شروع کر دیتا تھا. اس کو پڑھ کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. جب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا پھر اور کتابیں پڑھنا شروع کر دی. تو جو بچپن میں شوق بن جائے ایک مرتبہ, بڑے ہو کے وہی رہتا ہے. تو وہ جو بچپن میں کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا نیک بزرگوں کی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پڑھنے کا اتنا شوق پیدا ہوا کہ پڑھ کے پھر کچھ بن ہی گیا. تو اس لیے کہانیاں, کتابیں پڑھنے کا شوق بہت اچھا ہے. سب سے بہترین شوق کتابیں جمع کرنا اور کتابیں پڑھنا. یہ جب زندگی میں شامل ہو جائے نا تو پھر جو ہے نا وہ زندگی کی ترقی نا یوں نہیں ہوتی, سیدھی یوں ہوتی. پھر بہترین A1, پھر جو ہے نا وہ سپر جیٹ کام چلتا ہے. جی کچھ بچے ایسے بھی کرتے ہیں کتابوں سے نفرت کرتے ہیں اسکول کی. ہاں, کتابوں سے جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں. ذرا نفرت تو یعنی کم ہوتا ہے, بیزار جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا وہ ہو جاتے ہیں. اور اسکول کی کتابوں سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذرا یاد بھی کرنی پڑتی ہے نا, تو اس لیے ان سے زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال جو بیس ہوتی ہے نا وہ اسی سے ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک دلچسپ چیز عرض کروں. ہم کھانا کھاتے ہیں نا,
ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ گوشت پکا ہو, چکن بنا ہوا ہے نا, اگر چکن کے اندر نہ نمک ڈالیں, نہ مسالہ ڈالیں, نہ اس میں مرچیں ڈالیں, تو کیا مزہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر گوشت نکال دیں اور صرف نمک مرچ مسالہ ڈال دیں, مزہ تو آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, نمک مرچ مسالے سے مزہ تو آ جائے گا, لیکن انرجی کس سے آئے گی؟ گوشت سے. جو بے مزہ ہے انرجی اس سے آتی ہے, اور جو بہت مزے والی ہے اسے انرجی نہیں ملتی, مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہوتی ہے نا اسکول کی کتابیں, مدرسے کی کتابیں, جو درس نظامی کرتے عالم بنتے ہیں, ان میں مزہ نہیں آتا, لیکن انرجی اسی سے آتی ہے. جو علم ہوتا ہے نا, علم کی انرجی وہ اسی سے آتی ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ناول پڑھ لیا تو فلاں پڑھ لیا تو یہ وہ چیزیں, یہ مزیدار بڑی ہوتی ہیں, لیکن اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جو اسکول کی کتابیں اور مدرسے کی کتابیں ہوتی ہیں نا, اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہم نے یہ ایکٹیویٹی شامل کی, لفافوں والی, انویلپس والی ہم نے ایکٹیویٹی شامل کی اور مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لی. اب بڑھیں گے اپنی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف, کچھ پکچرز دکھائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے بھی رہنمائی لیں گے. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف. جی پیارے بچوں, آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پہلی پکچر. جی مفتی صاحب, اس میں ٹریفک بھی ہے گاڑیوں کا اور پھر نیچے اونٹ بھی ہے. اونٹ جو ہے وہ قطار میں جا رہے ہیں اور گاڑیاں جو ہے نا وہ اونٹوں کی طرح جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اونٹ جو ہے نا وہ انسانوں کی طرح کام کر رہے ہیں اور انسان جو ہے نا اونٹوں کی طرح کام کر رہے ہیں. کہ انسان کو قطار میں ہونا چاہیے. جیسے ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں نا, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, تو جماعت سے نماز پڑھنے میں ہمارے دین نے کیا سکھایا ہمیں؟ سیدھی قطار ہونی چاہیے. لیکن نماز سے فارغ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے روڈوں کی حالت ہوتی ہے, یہ گاڑی اس میں گھسی ہے, وہ اس میں گھسی ہے, وہ اس کو راستہ نہیں دے رہا, وہ اس کو راستہ نہیں دے رہا, وہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تو پیچھے ہٹ, وہ کہتا وائے تم پیچھے ہٹو. اس کے اوپر جو ہے نا 25 گاڑیاں ادھر لگی, 25 گاڑیاں ادھر لگ گئی. تو یہ کرنا چاہیے تھا بکریوں کو, بھیڑوں کو, گائیوں کو, بھینسوں کو, اونٹوں کو, لیکن اونٹ تو لگ گئے قطار میں, اور جو بندے ہیں نا وہ گائیاں بھینسیں بن گئے, بکرے بن گئے, تو وہ والے کام کر رہے. تو انسان کو انسان بننا چاہیے, اور جو لائن ہوتی ہے نا جوائن دا کیو, لائن جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے, قطار کے اندر کھڑے ہونا چاہیے. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. جی مفتی صاحب, آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے. جی آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے. یہ ایک دنیا کی بڑی مشہور مثال ہے, یہ آدھا گلاس پانی. تو یہ ہے کہ یا تو آپ اوپر والے حصے کو دیکھ لیں یا نیچے والے حصے کو دیکھ لیں گلاس کے, یا اوپر والے حصے کو دیکھیں یا نیچے والے کو. اگر اوپر والے کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس میں آدھا گلاس تو خالی ہے. نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. پہلا جملہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, دوسرا پازیٹیو ہے. زندگی کا گلاس خوشیوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا. زندگی کا گلاس خوشیوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا. زندگی میں تھوڑی بہت تو پریشانی آتی ہے نا, جیسے بچوں کے لیے موبائل نہ ملنا ہی پریشانی, یا اور بڑے ہو کے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے گھر میں کار نہیں ہے, ہمارا گھر بہت بڑا نہیں ہے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کمی ہے نا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, زندگی میں جو بھرا ہوا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہوئی ہیں, جو نعمتیں دی ہوئی ہیں, اسے دیکھنا چاہیے. اب ہم دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں سلامت رکھی ہوئی, وہ بھی تو نا جن کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں, وہ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے. ہمیں ہمارے بدن میں کوئی مرض نہیں ہے, وہ بھی بچے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائشی مرض ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے. 2 آدمی جیل میں تھے, تو جیل سے انہوں نے باہر دیکھا, بارش ہو رہی تھی, بارش ختم ہوئی تو انہوں نے باہر دیکھا. تو ایک نے باہر دیکھ کے کہا ہو کتنا کیچڑ ہے یہاں پر, کتنا کیچڑ ہے یہاں پر. دوسرے نے باہر دیکھا اور اس نے کہا یار کیسے ستارے چمک رہے ہیں. تو ایک کی نظر میں کیچڑ آیا, دوسری کی نظر میں ستارے آئے, حالانکہ دیکھا دونوں نے ایک ہی سلاخوں سے تھا. تو آپ جو زندگی کی سلاخ ہے دیکھنے کی, اس سے یا تو کیچڑ دیکھ لیں یا ستارے دیکھ لیں. ستارے سے مراد نعمتیں دیکھ لیں, اللہ کی مہربانیاں دیکھ لیں, اور یا زندگی میں محرومیاں دیکھ لیں کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ابو, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, سارا پڑوسیوں کے گھر میں ہی ہے.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی نعمتیں دیکھنی چاہیے. جی ماشاء اللہ، اگلی پکچر دکھائیں. آئی کین ڈو اٹ اور آئی کانٹ ڈو اٹ. میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں. آئی کانٹ ڈو اٹ، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، جیسا آپ سوچ لیں گے نا ویسا ہو جائے گا. جس چیز کے بارے میں آپ نے زندگی میں یہ سوچا نا کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا، وہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نہیں کر سکتے. اور جس چیز کے بارے میں آپ نے یہ ذہن بنا لیا نا آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، آپ وہ کر سکتے ہیں، بھلے ملک کا صدر بننے کا ہی آپ سوچ لیں. تو جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے نا ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سوچ ہمیشہ بلند رکھنی چاہیے، پازیٹیو رکھنی چاہیے، اور ایک انرجیٹک سوچ جو ہے وہ رکھنی چاہیے. انسان کی زندگی کے اندر وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے تھے جو انتہائی غریب تھے، انہوں نے سوچ لیا کہ میں نے بڑا امیر بننا ہے، بن گئے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور مجھے بڑا کچھ بننا ہے، بڑے بن گئے. تو جیسی سوچ ویسی مراد اور ویسا انسان کو مل جاتا ہے. جی ماشاء اللہ، اگلی پکچر. دس از ٹو ایزی. ایک آدمی کامیاب ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں کامیابی کا جو ہے نا وہ کپ بھی آ گیا، ٹرافی آ گئی، کپ آ گیا اس کے ہاتھ میں. تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں یار بڑا آسان ہے، یہ تو کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں ادھر کھڑے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ جو اس بلندی تک پہنچا ہے اس کے راستے میں کتنے کانٹے آئے، کتنی جھاڑیاں آئیں، کتنے پتھر آئے، کتنی رکاوٹیں آئیں، اس کے پاؤں کیسے ان سے زخمی ہوئے، اور کتنی مشقتوں کے بعد یہ اس مرتبے تک پہنچا ہے. ہم جب کسی کامیاب کو دیکھتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کے دل میں پتہ کیا آتا ہے، یہ بہت آسان ہے یار، کوئی ورد وظیفہ مل جائے ٹھک کر کے ہم پہنچ جائے وہاں پر نا. یہ بچے جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا تو رات کو، کئی بچے میں نے دیکھے ہیں رات کو دعا مانگتے سوتے ہیں، یا اللہ تو نے کتنے ولیوں کو ایک ہی رات میں حافظ قرآن بنا دیا، میں بھی جب صبح اٹھوں نا مجھے سارا حفظ ہو جائے. تو وہ وظیفہ یا کوئی آسان طریقہ یہ تلاش کرتے ہیں، لیکن کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ ایک جملہ یاد رکھے، دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ لمبا راستہ ہوگا، یہ محنت والا راستہ ہوگا. ایک شخص تھا، اس کو دنیا کا، اس کی فیلڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا. اچھا، جیسے ایوارڈ ملا تو پوری دنیا کا میڈیا پہنچ گیا، شہرت، یہ وہ سب. تو اس سے کسی نے، صحافی نے اس سے کہا کہ سر راتوں رات آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ جیسے ٹرافی ملی، ایوارڈ ملا، شہرت بھی بڑی ہو گئی. تو صحافی نے کہا کہ راتوں رات آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس نے کہا بھائی راتوں رات نہیں پہنچا، اس کے پیچھے میری 21 سال کی محنت ہے، میری 21 سال کی محنت ہے. اتنی محنت کر کر کے وہ دن آیا کہ پھر میں نے وہ پرفارمنس دی کہ جس کے اوپر مجھے یہ ایوارڈ ملا. تو جب ایوارڈ ملتا ہے کسی کو تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد ٹھک کر کے کچھ کر کے اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ایک لمبی اس کی محنت ہوتی ہے، پیچھے اسٹرگل ہوتی ہے، پھر جا کے اسے کچھ ملتا ہے. دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے، دس از ٹو ایزی، لیکن ٹو ایزی نہیں ہوتا، ٹو ہارڈ ہوتا ہے. کامیابی کبھی بھی آسانیوں کے اندر نہیں ہوتی، کامیابی ہمیشہ مشکلوں میں ملتی ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب ہم نے کچھ پکچرز بھی دیکھی. اب مفتی صاحب ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے، اختتام کریں گے. تو عید پر بچوں کو، بڑوں کو کوئی اچھا سا پیغام؟ عید کے حوالے سے بچوں کے لیے بہت اچھا پیغام ہے. اس کا کچھ حصہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ عید نام ہے خوشی کا. خوش رہیں، خوش رکھیں ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوسرے بچوں کو، ہر ملنے والوں کو، ہر ملنے والے کو خوشیاں دیں اور خوشیاں لیں. اور جس رب تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے سب سے پہلے اسے خوش کریں. اور جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے خوشیاں ملی ہیں، درود پاک پڑھ کے اور ان کی سنت پہ عمل کر کے انہیں خوش کریں. اس کے بعد ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ماں باپ کو خوش کریں. اور پھر جو ہے وہ بہن بھائی اور جتنے بھی ملنے والے سب کو خوشیاں دیں. اور خاص طور پہ اگر
اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے پڑوسیوں میں اگر کوئی غریب ہو تو اپنے ماں باپ سے عرض کر کے، ضد کر کے نہیں، عرض کر کے ان کے گھر میں بھی خوشیوں کا کوئی سامان کر دیں۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں، عید کے دن یہ ہمیں مفتی صاحب نے پیغام دیا ہے کہ خوش رہیں، خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم کچھ بچوں کو کیکس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام، پیارا سا پروگرام یہ آج اختتام کی طرف بڑھے گا۔ عید کے رنگ، عید مبارک، عید کے رنگ پیارے، عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ، ماشاءاللہ کیا ڈریسنگ کر کے آئے ہو بھائی، ہیں ماشاءاللہ۔ عید کے رنگ پیارے رنگ، عید کے رنگ، عید کے دن ہے خوشی کا، چلو شکر رب کا کریں۔ آپ کو بہت بہت مبارک جزاک اللہ، عید کی، جزاک اللہ خیر، عید مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، ہماری طرف سے مفتی صاحب آپ کو عید مبارک، خیر مبارک، اور آپ سب کو بھی اور آپ سب کے گھر والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے رنگ، عید مبارک، عید کے رنگ پیارے، عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ پیارے، عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ پیارے۔